बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, छिपाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद करते हैं। नाज़रीन, इंतखाबात के हवाले से तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, लेकिन वहाँ से खबर ये आ रही है कि इस हवाले से जो बेंच तरतीब दिया गया था वो टूट गया है। इसका मतलब ये है कि अब कुछ मामला इल्तवा का शिकार हो गया है, नया बेंच बनेगा और ये मामला वहाँ डिस्कस होंगे। इसके साथ साथ सेनेट से ये खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस्लाहत बिल सेनेट ने भी मंजूर कर दिया है। अब सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद इस पर भी अमल दरामद शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ एक और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, और ये दरखास्त तालागंज से मलिक कबीर एडवोकेट जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने दरखास्त दायर की है कि पूरे मुल्क में इंतखाबात एक वक्त पर ही हों, इकट्ठे हों, और शफाफ इंतखाबात का तकाजा भी यही है कि तमाम जो इंतखाबात हैं, चाहे सूबाई असम्बली के हैं और नेशनल असम्बली के, वो इकट्ठे होने चाहिए। इस वक्त यही मसला नंबर 1 है, गुफ्तगू जारी है, मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर जो मामलात हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो सियासी मामलात हैं वो किस करवट बैठते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आम लोग हैं वो महंगाई के हाथों परेशान है। मुकद्दस महीना जारी है और इसमें महंगाई की जो लहर जिस तरह शुरू हुई, अब तक ये दम तोड़ती नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ आटा तकसीम किया जा रहा है और ये आटे पर जो लाइनें लगी हुई हैं, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, सिर्फ चकवाल की नहीं, इन लाइनों ने कई आदमियों की जानें भी ली हैं। मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, और दूसरी तरफ इशराफिया है, हुक्मरान तबका है, उनके अपने ही मसाइल हैं, उनके अपने ही मामलात हैं। लाइव स्टूडियो में मसाइल के हवाले से आज की ये नशिस्त होगी और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर साफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम से। ख्वाजा साहब, क्या मामला आप देख रहे हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं? वो मीर साहब जो आप खुद बेकर कर रहे हैं, जिन्होंने मतलब है कि ये सारा महंगाई के जिनको काबू करना है, वो इस वक्त नीचे पटवारी से लेकर ऊपर डिप्टी कमिश्नर तक ये सारा, और बल्कि ये भी बड़ा खुशाइंद है कि महकमा पुलिस भी जो है ना, ये भी पूरा सिक्योरिटी और सारा उसमें, तो ये इस वक्त जिला चकवाल और तलागंग में सबसे बड़ा इस वक्त इंतजामी अगर कोई मामला है तो वो ये मुफ्त आटा है। तो बहरहाल ये इस महीने में शुक्र है ये वो आटे की क्वालिटी के हवाले से कुछ चेमगोइयाँ और उंगलियाँ जरूर उठ रही हैं, मगर ये है कि मुफ्त तो फिर जो है ना वो कहते हैं इधर हमारे यहाँ मशहूर है, उन्होंने कहा जी थे मुफ्ती तो थी थे ये इधर धन में ये बात मशहूर है, बगैर भी खा जाते हैं। तो ये तो आटा रोज का उसमें, तो ये बड़ा अच्छा है कि 2 थैले और इकट्ठे जो है ना, जिसकी वजह से काफी ये यूटिलिटी स्टोर जो दिन भी मैंने जिक्र किया, हफ्ते और इतवार को बारिश भी थी, मगर बिल्कुल ऐसे लगता था कि कोई लेने वाला ही नहीं था, मगर एकदम सोमवार को ये वज़ीर आज़म के ऐलान के भाई 2 इकट्ठे दिए जाएंगे, तो उससे एकदम ये, तो आज भी ये तीसरा चौथा दिन है, बड़ी रश है और लोग आ रहे हैं। और अभी फिर ये खबर ये भी है कि जिसके पास शिनाख्ती कार्ड है एक जो है ना थैला, ये भी अभी कोई उसकी अभी सही तरीके से सरकारी तौर पर तो उसकी तस्दीक नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है कि हर शख्स को मतलब आटा मिलेगा। तो चलो इस माहौल में कि जब महंगाई का जिन पूरी तरह, और कोई ज़रा भी जो है कीमतों में, फल तो बिल्कुल आउट ऑफ दी रीच है, और वो जो दर्जन लेते थे वो 2-3 में फिर वही चखने के लिए, तो ये सूरत हाल दस्तूर इसी तरह मौजूद है। और एशियाई ज़रूरत की कीमतें जो हैं वो भी बिल्कुल ऐसे बाज़ारों में जाएं तो बिल्कुल, और ये लोगों की कुव्वत खरीद कम हो चुकी है। तो बहरहाल ये असल तो मसला अब यही है कि ये सियासी अदम इस्तेकाम है। अल्लाह करे कि ये आप जिस तरह बता रहे हैं कोई पटिशन नई भी दायर हुई है, कोई पूरा फुल कोर्ट, ये पूरी कौम की 22 करोड़ अवाम की यही आवाज़ है कि अब ये तमाम जायज साहबान जो है ना फुल कोर्ट एक बैठ जाए, 13-14 हैं जितने हैं मैक्सिमम 11-12, तो ये एक पूरा एक सारा ये जो तमाशा लगा हुआ है, इस तमाशे को ख़त्म कराएं। और कोई शफाफ इंतखाबात की कोई वो नहीं है, 8 अक्टूबर है तो कोई बीच में एक अब 2-3-4 महीने की बात है, कोई एक डेट पे वो कह रहे हैं, बड़ी हैरानी हुई, इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं बयान हल्फी और अंडरटेकिंग भी देने को तैयार हूँ, तो मगर अब हुकूमत का लहजा बड़ा बड़ा, उन्होंने कहा कि इससे तो माफ़ी मांगे, वो वज़ीर आज़म कह रहे हैं ये माफ़ी मांगे, ये 4 साल में ये जो कौम की हालत हुई है ये इसका जिम्मेदार इमरान खान है। तो बहरहाल ये भी मामला, तो ये मेरा ख्याल है कि ये डायलॉग जो है ना ये अब सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट फोरम में, ये मेरा अंदाजा है जी कि और रास्ता नहीं है, या मार्शल लॉ है तो या फिर ये है कि ये अब 14-15 जज ये बैठ के ये सारे मामले को देख के
کوئی بیچ والا راستہ نکالیں. ٹھیک ہو گیا جی, بیچ والے راستہ نکلنا چاہیے, اور جیسا میں نے گزارش کی ہے کہ پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہے, لیکن کیا کیا جائے, اس وقت جو الزامات کی سیاست ہے پورے عروج پر ہے, ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں, سیاست ہو رہی ہے, سیاست کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ کھلواڑ ہو رہا ہے, اور عام آدمی کس طرح پس رہا ہے, کس طرح مسائل سے دوچار ہے, اس کی شاید کسی کو فکر نہیں ہے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم موجود ہیں. خواجہ صاحب, اگر آپ تحصیل آفس جائیں تو کسی کا بھی پتہ کریں تو پتہ چلے گا کہ وہ آٹا مرکز پر موجود ہے, پٹواری آٹا والوں کے پاس گئے ہوئے ہیں. پولیس کا پتہ کریں تو وہ بھی آٹا تقسیم کر رہے ہیں. جی بالکل, لیکن جو سسٹم ہے, جس کام کے لیے ان کو رکھا گیا ہے, وہ جمود کا شکار ہو چکا ہے. بالکل بالکل. ابھی دیکھیں جی, حالات یہ جا رہے ہیں کہ ابھی ان کا جو بیوروکریسی کا جو پروسیجر ہے, کوئی آپ ڈپٹی کمشنر کو جب آپ دیتے ہیں نا درخواست, وہ مارک کر دے گی اپنا اے ڈی سی آر جو ہے نا نیچے کر دیں گے اے سی کر دے گا تحصیلدار کر دے گا پٹواری. اور یہ اتنا, اگر بندہ خود پرسو بائی ہینڈ نہ یہ کر رہا ہو, پرسو نہ کر رہا ہو کہ, تو اس کو مہینے 2 بھی مطلب گزر جاتے ہیں کہ وہ اے سی کے پاس پڑی ہے, وہ کدھر نیچے چلی گئی ہے فائل میں, تو وہ پڑی ہوئی ہے, وہ جو مارک ہوئی ہوئی ہے, جو واپس جو آنا جانا ہے. تو اس طرح کے جب بندہ بائی ہینڈ بھی اگر جا رہا ہے, آج کل یہ ہو رہا ہے کہ بائی ہینڈ بھی بندہ لے کے اگر جا رہا ہے تو وہ آٹے پہ گئے ہوئے ہیں, وہ اے سی صاحب جو ہے نا وہ فلانے اس پہ کام پہ گئے ہوئے ہیں. تو یہ مطلب التوا جو ہے پبلک میں جو دشواریاں مطلب پیدا کی جا رہی ہیں, ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایسا تبدیلی لائی جائے اس میں, تاکہ پبلک کو آسانیاں مطلب پیدا ہوں جب وہ جائیں کسی محکمے میں. تحصیل نہیں, یہاں پہ کتنے آپ بول رہے تھے 33 ڈپارٹمنٹ محکمے ہیں, ان کے سربراہان بیٹھے ہوئے ہیں. جس محکمے میں آپ چلے جائیں وہاں آگے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. ابھی بابر صاحب فرما رہے تھے کہ پٹواری سے ڈپٹی کمشنر تک, میں کہتا ہوں پٹواری سے پریزیڈنٹ تک آگے کا ہوا مطلب بگڑا ہوا ہے جو ہے نا. آپ دیکھ لیں مطلب پریزیڈنٹ اپنی ڈیٹ دے رہا ہے, سپریم کورٹ جو ہے نا وہ کچھ کہہ رہی ہے, حکومت کچھ کہہ رہی ہے. تو مطلب کوئی مطلب قانون نام کی کوئی یہاں پہ ایک قانون آئین ایک بنا ہوا ہے, قانون بڑے زبردست بنے ہوئے ہیں, مگر اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہے. اگر اس پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے, جو قوانین یہاں پہ موجود ہیں, تو پھر بھی مطلب ملک میں مطلب بہتری آ سکتی ہے. کیونکہ یہاں پہ اوپر سے فون آ گیا, وہ چاہے غلط ہے چاہے وہ صحیح ہے, وہ اس کا کام ہونا ہے. وہ بندے جو ہیں یہ مافیا ہے, جو مطلب اس کو قبضہ گروپ کہہ لیں, مافیا کہہ لیں, مطلب غلط کام کرانے والے, یہ اوپر سے انہوں نے لائن جوڑی ہوئی ہوتی ہے, پیسے مطلب لگا کے اوپر سے فون کرا کے اپنی غلط کاروائیاں جو ہے نا وہ مطلب کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ مطلب جو ہے نا ناانصافیاں, وہ میں پھر آپ کہتے ہیں قبل مسیح میں چلے جاتے ہیں, تو قبل مسیح میں انہوں نے اس کو مطلب روکا ہوا ہے, اس کو ناانصافیوں کو. انہوں نے کہا ناانصافی جو ہے نا ناقابل قبول ہے جو ہے نا, باقی ساری چیزیں قبول ہیں, غلط چیزیں, مگر یہ جو ناانصافی ہے, انصاف میں یا کرو, کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اللہ جب انصاف دیتا ہے تو پھر یہ ملک میں اپنا لوگوں کے لیے جو ہے نا انصاف جو ہے نا مہیا کرو. جب انصاف ہو جائے گا آپ کا امن آ جائے گا. امن اور انصاف جب ہو, یہ دونوں چیزیں ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو ہے نا یہ خوشحال ملک اور یہ آپ کا بن سکتا ہے. صرف یہ 2 چیزیں درست کرنے کی ضرورت ہے, مگر یہاں پہ اس کو درست کرنے کا وہ کیلیپر ہی نہیں ہے, وہ ویژن ہی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اس طرف لے کے جایا جائے. ٹھیک ہے جی, گورننس کے مسائل ہیں جو ہمارے سامنے, اور اسی وجہ سے یہی چیز تمام مسائل کی جڑ ہے. ساتھ ساتھ اس پلیٹ فارم سے آپ کو یہ بھی خبر دیتے چلیں کہ کل یعنی جمعے کے روز یہ آٹا تقسیم کے جو مراکز ہے یہ بند رہے گی, یہ ناغہ ہے. تو جو لوگ خواہشمند ہیں, جن لوگوں نے جانا ہے, وہ نوٹ کر لیں کہ کل یہ بند رہیں گے. ہفتے کو اس پہ معمول یہ جہاں جو آٹے کی فروخت ہے یا آٹے کی جو تقسیم ہے اس کا عمل شروع ہو جائے گا. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار احمد موجود ہے. راج صاحب مسائل کی بات کر رہی ہے, چلے جو تندرست لوگ بازاروں کا رخ کرتے ہیں ان کے لیے مسائل تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جو بیمار ہو وہ ہاسپٹل جاتا ہے, خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کے لیے الگ سے کوئی مسائل ہے, بلکہ نہ صرف مریضوں کے لیے بلکہ جو اس کے ساتھ اٹینڈنٹ جاتے ہیں ان کے لیے ان کے اپنے الگ سے مسئلے. وہ کون سے ذرا روشنی ڈالیے. امیر صاحب
اگر مسائل میڈیکل کی ہم بات کریں تو فوری طور پر ہماری نظر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے باہر بھی جاتی ہے، جس کا متعدد بار ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جو چکوال کے شہری ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں، ان کی یہ جو امید کی ایک آخری جو کرن ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے آ رہی ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو گورنمنٹ بھی ہے وہ بھی مسلسل اس نے جو ایک ہاتھ رکھا ہوا ہے وہ ایم ایس جو صاحبان ہیں ان کو ادھر سے ادھر کرنے میں، بدلی کرنے میں لگی ہوئی ہے. تو ایم ایس کی بدلی کرنے سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ بالکل ڈی ایچ کے کے نہ پہلے ٹھیک ہوئے ہیں نہ اب اس سمت پہ گامزن ہیں. ایم ایس صاحب نئے آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود جو مسائل ہیں ان میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، ان میں کمی نہیں ہے. عوام آپ صبح دیکھیں کہ وہ سینکڑوں کے حساب سے جو خواتین ہیں اور جو مرد ہیں وہ لائن کے لیے جو ہے وہ لائن میں لگ کے جو اپنا ٹوکن لیتے ہیں. اور بعض ایسے بھی خواتین حضرات ہیں جو جب ان کا نمبر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جو آگے ہم نے ٹوکن دینے سے جتنا چیک اپ نہیں ہوتا وہ ختم ہو چکے ہیں. ایک تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو عوام کو مریض جو ہیں یہ کیونکہ اور میں جیسے کہہ چکا ہوں اور ان کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی اور یہاں پہ پرائیویٹ کلینک نہیں ہے یہاں پہ یہ جا کے اپنا چیک اپ کریں. تو ایک تو اس ٹوکن جو سسٹم ہے ایم ایس صاحب کو چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ بہتر کریں. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہاں پہ ڈی ایچ کے کا پارکنگ ہے. یہ کیونکہ پارکنگ انہوں نے ٹھیکیداروں کو دی ہوئی ہے اور ٹھیکیدار جو ہے اس کی ہر 40 روپے پرچی کے ہے. اور اب دیکھا یہ گیا ہے کہ ابھی وہاں پہ ایک ترقیاتی کو کام بھی چل رہا ہے، کھدائی چل رہی ہے ڈی ایچ کے میں گاڑی باہر سے لے کے تو آگے تک. تو یہ جتنے بھی لوگ جو کاروباری ہیں جن کے دکاندار ہیں جو باہر سے آتے ہیں دوسرے دیہاتوں سے، وہ ساری اپنی گاڑیاں ان کو 40 روپے کے وہ ٹوکن دے کے وہ گاڑیاں اپنے اندر پارک کر جاتی ہیں. اس سے یہ ایشو آ رہا ہے میر صاحب کے جو ایمبولینس ہیں ایمبولینس کو بھی اندر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. اور جو مریضوں کے ساتھ واقعی ہوتے ہیں وہ تو کیا ہوتا ہے کہ گاڑی لے کے پورے ہاسپٹل میں جو ہے وہ چکر پہ چکر لگاتے رہتے ہیں لیکن ان کو پارکنگ نہیں ملتی. تو میں یہاں پہ جو انتظامیہ ہے ایم ایس صاحب یا سی او ایل جو ہے ان سے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ ان کے کوئی ایسا پیل بنائیں کہ یہ پارکنگ صرف جو ہے وہ پیشنٹ جو ان کے مطلب لاکین ہوتے ہیں اور جو ایمبولینس ہوتی ہیں، اس کے علاوہ یہ کوئی جو ہے یہ باقاعدہ چیک کریں کہ جناب آپ کدھر آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی مریض ہے، اگر نہیں ہے تو جناب یہ مطلب صرف 40 روپے کے لیے یہ لوگوں کو جو ہے وہ کر رہے ہیں خراب کر رہے ہیں. اور آخری بات کہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر کے اس میں بہت جو ہے وہ یہاں پہ کمی ہے. تو میں یہ آگے بھی ہم نے اس پلیٹ فارم سے گزارش کی ہے کہ جو ویکینسیز خالی ہیں ان پہ جو ہے وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی تعیناتی کریں تاکہ لوگوں کو جو یہ بنیادی علاج معالجے کی سہولیات ہے یہ مہیا ہو سکے. ٹھیک ہو گیا جی. بنیادی جو علاج معالجے کی سہولیات ہیں وہ مہیا ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرف راجہ افتخار احمد اشارہ کر رہے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے یہ پارکنگ پوائنٹ نہیں ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ کیونکہ چکوال شہر میں کوئی پارکنگ موجود نہیں ہے تو لوگوں نے پھر اسی کو وہ پارکنگ پوائنٹ بنا لی ہے. لوگ دکاندار ہیں یا شاپنگ کے لیے آتے ہیں تو اپنی گاڑی یہاں کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو اصل مریض یعنی جو اس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں علاج معالجے کے لیے آئے ہیں ان کو گاڑی کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی. آپ دیکھ لیں کہ شہداء پارک میں اگر آپ نے داخل ہونا ہے تو فیملی کا ساتھ ہونا ضروری ہے ورنہ آپ داخل نہیں ہو سکتے. لیکن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں آپ نے داخل ہونا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ مریض ہوں، آپ آ سکتے ہیں، کھلی اجازت ہے، اپنی گاڑی کھڑی کریں جتنی مرضی دیر وہ کھڑی رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبد الخالق درویش موجود ہے. درویش صاحب مہنگائی کی بات ہو رہی ہے، صارفین کی بات ہو رہی ہے. آپ کے بھی علم ہوگا کہ صارفین کی جو عدالتیں ہوا کرتی تھی جس میں آپ درخواست دے کر ریلیف حاصل کر سکتے ہیں، ایک عرصہ ہوا ہے نہ ان عدالتوں کا ہم نے نام سنا ہے. متعدد جو پلیٹ فارم ہے جو صارف کو ریلیف دینے والے تھے نہ جانے کہاں قائم ہو گئے. ہمارے سارے محکموں کا تقریباً بھی سارے محکموں کو یہی حال ہے، اور ان کی اگر وہ موجود بھی ہیں، اگر ان کے لوگ ہیں عام طور سرکاری پے رول پہ ہیں بھی کام کرتے ہوئے اور ڈیلیور کرتے ہوئے اور اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ بزی ڈو نتھنگ والی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کر لیں، اور اس سے آگے جو یہ ہوتا ہے لیکن لیٹر اینڈ اسپرٹ اپنے ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی جو کوشش ہے تو یہ تو بالکل کبھی بھی ان کی پرائورٹی نہیں رہی ہے. اب آپ نے بات کی صارفین کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صارفین ہیں ہمارے جو کنزیومرز ہیں، کنزیومرز ابھی کنزیومر رائٹ سے اویئر نہیں ہے. ہم سرکار کی ملامت تو کرتے ہی رہتے ہیں اور پبلک بھی جو ہے اس کو خوب جو ہے پوچھتی ہے، یہ ان کا حق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک کو آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے، پبلک کو منظم ہونے کی ضرورت ہے، پبلک کو اپنے فرائض کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اپنے حقوق کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اور یہ جو کنزیومر رائٹس ہیں یہ دنیا بھر کے اندر اس کو بڑی بے پناہ اہمیت دی جاتی ہے. پاکستان کے اندر انتہائی نیگلیکٹڈ
جو چیزیں ہیں اس کے اندر اس کو ڈال دیا گیا ہے، نہ صرف حکومت کی طرف سے بلکہ جنرل پبلک جو ہے، اور یہاں جو سول سوسائٹی ہے، جو بڑے شہروں کے اندر جو سول سوسائٹی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ان کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ کہہ لیں کہ اس سلسلے میں ایک تو شعور جو ہے، آگاہی مہم جو ہے وہ پبلک کو دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ پبلک کے جو رائٹس کنزیومر رائٹس ہیں اس پہ وہ بات کریں، اس پہ وہ اویئرنیس بھی دیں، اور اس پہ وہ حکومت کو پریشرائز بھی کریں، تاکہ جو کنزیومر کہہ لیں کہ جو کنزیومر آئٹمس کی جو پرائسز ہیں وہ تاکہ انڈر کنٹرول آ سکیں۔ ٹھیک ہو گیا جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی عوامی مسائل کے حوالے سے ہی آج کا یہ سیشن تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں امیر افسر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آپ نے ہمارے پروگرام میں موجود رہے، لائیو اسٹوڈیو میں موجود رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔